डॉक्टर फातिमा हसन की कहानी वजीर मर गया, वजीर जिंदा है, समाअत फरमाइए। खबर आई है कि वजीर मर गया है, खबर लाने वाला भी वजीर है। मैं अजब कश्मकश में हूँ, वजीर को मरा हुआ तस्लीम करूँ, इस बिसात को उलट दूँ जिस पर बड़ी महारत से मैंने वजीर को बचाए रखा है। खेल का इख्तिताम करूँ या उसे जारी रखूँ, जिंदगी की बिसात पर तकदीर हमें जिन मोहरों में उलझा देती है, इनमें से एक ये वजीर भी है। मैं यहाँ जब्र और कद्र के मसले में उलझे बगैर इस किस्से को सीधे सभाव पेश करने लगी हूँ कि मुझे खुद भी इस उलझावे से निकलने का रास्ता चाहिए। वजीर मेरा नायब कासिद है, या शायद नायब कासिद था। वक्त और हालात कभी सही और गलत को इस तरह गुड़मुड़ कर देते हैं कि कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। ये सच है कि वजीर एक वजूद था। यहाँ फिर एक सवालिया निशान आ जाता है, अगर वो एक वजूद था तो जो सामने मौजूद है वो कौन है? मैं याददाश्त का सहारा लेती हूँ। अब से 20 साल कबल जब मैं इस दफ्तर में आई थी तो मुझे जो नायब कासिद मिला था उसका नाम वजीर था। इस वक्त मैं बहुत हंसी थी कि हमारे इदारे का सरबरा भी एक वजीर था। मुझे बताया गया था कि नायब कासिद वजीर को दफ्तर में कोई कबूल करने को तैयार नहीं। मैंने पूछा, दूसरे वजीर के बारे में क्या ख्याल है? और सब हंस दिए थे। बहरहाल चंद रोज में ही मुझे इल्म हो गया कि वजीर क्यों काबिल कबूल नहीं था। वो ना पागल था ना नॉर्मल, कभी बिल्कुल ठीक काम करता, कभी बिल्कुल गलत। बात करो तो कभी समझ लेता, कभी गायब दिमाग हो जाता। किसी रोज साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहाया धोया ऑफिस आता, किसी रोज यूं लगता जैसे बिस्तर से उठकर आ गया हो। कभी वो कबूल सूरत रहा होगा, अब चेहरे पर परेशानी की धूल उड़ती नजर आती थी। वैसे इसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, बहुत मिस्कीन और सादतमंद था, किसी से उलझता भी नहीं। जो कुछ कहो सुन लेता, लेकिन आगे क्या करेगा बिल्कुल गैर यकीनी था। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो गुज़िश्ता 8 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा है। शादीशुदा और 5 बच्चे हैं। इसकी बीवी भी इसी इदारे के एक अस्पताल में आया है। मुझे इसकी परेशान हाली का सबब मालूम नहीं हो सका। बज़ाहिर कोई ऐसा मसला नजर नहीं आता था जिसे हल करने की तदबीर की जाती। मैंने और दफ्तर वालों ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। अब मुझे कुछ याद आता जा रहा है। एक दिन खिलाफे मामूल वो मेरी मेज के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ चाहिए। मेरा ख्याल था कि वो छुट्टी के लिए दरख्वास्त करेगा, लेकिन इसने अपने उलझे उलझे अंदाज में जो कुछ कहा, इसके मायने ये निकलते थे कि इसकी बीवी की अस्पताल में रात की ड्यूटी है। मैं मुताल्लिका अफसरान से बात करके उसे दिन में तब्दील करवा दूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने उसे इत्मीनान दिला दिया कि मैं उसकी बीवी की नाइट शिफ्ट को डे शिफ्ट में करने के लिए कह दूंगी। अगले दिन जब मैंने अस्पताल के इंचार्ज से राब्ता किया तो पता चला कि वो औरत खुद अपनी मर्जी से रात की ड्यूटी कर रही है। वो सुबह की शिफ्ट में जाना ही नहीं चाहती। आप चाहें तो खुद उससे पूछ लें, इंचार्ज ने कहा। मैंने अपनी तशफ़ी के लिए जब इसकी बीवी से बात की तो उसने बताया कि बच्चे छोटे हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं। सुबह इन्हें स्कूल भेजना होता है, वापस आकर घर पर अकेले नहीं रह सकते, इसलिए रात की ड्यूटी करती हूँ कि रात को इनका बाप घर पर होता है।
بات معقول تھی. میں نے دفتر کے ساتھیوں سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے بھی بیوی کے ٹرانسفر کے لیے کوشش کر چکا ہے، بلکہ یہاں تک کہتا رہا ہے کہ اگر رات کی شفٹ ختم نہیں ہوتی تو وہ نوکری چھوڑ دے. بھلا ایسی اچھی اور پرانی نوکری کون چھوڑتا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیا ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے. پتا چلا کہ وہ بیوی کے کردار کی طرف سے شک و شبے میں مبتلا ہے. خالصتاً ہمارے یہاں کا سماجی رویہ، گھر میں فاقے ہوں، جہالت اور بیماری پھیلے مگر عورت چہار دیواری میں بیٹھی جھیلتی رہے، باہر قدم نکالتے ہی اس کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے. ان کی نظروں میں بھی جو خود عورتوں کے ساتھ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. میں نے سوچا کہ وزیر تو خود ایک عورت کا ماتحت ملازم ہے، کیا اسے کبھی احساس ہوا کہ وہ باس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا عورت کے حکم کی؟ وزیر اس قسم کے سوال کا قطعی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، سو میں نے اسے بہت نرمی اور ہمدردی سے سمجھایا کہ اس کی بیوی کا رات کی شفٹ میں کام کرنا اس کی مجبوری ہے. وہ اپنے گھریلو حالات کو دیکھے. بیوی صبح کو نوکری پہ چلی جائے گی تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی بیوی کا دن کی شفٹ میں تبادلہ کرا دوں گی. وہ حسب معمول سر جھکائے میری بات سنتا رہا. معلوم نہیں کہ کچھ سمجھا یا نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی پریشان حالی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس نے خود کلامی شروع کر دی تھی. کام میں بھی غلطیاں زیادہ کرنے لگا تھا. جو کچھ کہو سر جھکا کر سنتا مگر کام بالکل نہ کر پاتا. فائل جس کو بھیجی جائے اس کے بجائے کسی اور کو دے آتا. کسی کو بلانے کے لیے کہا جائے تو دوسرے کو بلا لاتا. ایسا لگتا تھا جیسے اسے چہروں اور چیزوں کی پہچان نہیں رہی ہے. جب اس کی سرزنش کی جاتی تو خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہتا، پھر اسٹول پر بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا. خود سے باتیں کرنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی. میں نے اس کی بیوی کو بلا کر اس کا علاج کروانے کا مشورہ دیا. کچھ دنوں کے لیے وہ چھٹیوں پر رہا. واپس آیا تو اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا. اس چھٹی نے اس میں غیر حاضری کی عادت بھی ڈال دی تھی. اب وہ اکثر دفتر سے غائب رہنے لگا تھا. آتا بھی تو اپنی مرضی سے اور جب چاہتا چلا جاتا. اسے کچھ سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنا تھا. رفتہ رفتہ اس کی خود کلامی زیادہ اور آواز تیز ہوتی چلی گئی. اس کی بڑھتی ہوئی دیوانگی کو دیکھ کر میں نے اس کی بیوی کو پھر بلوایا اور کہا کہ بہتر ہے کہ وزیر معذوری کی بنیاد پر ریٹائر ہو جائے تاکہ ہم دوسرا نائب قاصد رکھ سکیں. وہ عورت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اگر اس کی تنخواہ بند ہو گئی تو گزارا کیسے ہوگا؟ پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. وزیر کی جگہ آپ میرے بیٹے کو ملازمت دے دیں، یہ احسان ہوگا. میں نے بیٹے کی عمر پوچھی تو پتا چلا کہ وہ 17 سال کا ہے اور میٹرک پاس کر چکا ہے. جوان لڑکا ہے، یوں بھی بیکار پھر رہا ہے. باپ کی جگہ کام کر لے تو اس کی زندگی بن جائے گی. میرے دوسرے بچے بھی اسکول میں پڑھ لیں گے. 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. وہ زارو قطار رونے لگی. اس کے حالات سن کر وزیر کی ریٹائرمنٹ کا خیال مجھے جرم لگا. اس کا بیٹا 18 سال سے کم عمر کا تھا. پھر دفتر میں ملازمت پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی. ہمارا یہ دفتر جو نیم سرکاری خود مختار ادارہ ہے، یہاں خود مختاری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب رسوخ ہیں. عام لوگوں کے لیے سب قاعدے قوانین سرکاری ہیں. قواعد کی روح سے وزیر کے بیٹے کو نائب قاصد کی نوکری ملنی ناممکن تھی. ایک تو اس کی عمر کم تھی، دوسرے ملازمت پر بھی پابندی تھی، تیسرے ایک خوف یہ بھی تھا کہ وزیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پوسٹ خالی ہوگی تو کوئی بھی سفارشی
آ کر بیٹھ جائے گا۔ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے رفقا نے یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، وزیر نہ آئے، ہمارا مقصد تو کام چلاتے رہنا ہے، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ جائے، ہم اسے ہی وزیر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ غیر معمولی اور قاعدے قوانین کی روح سے غلط قدم تھا، مگر حالات کے پیش نظر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے شعبے کے تمام افسران اور ملازمین اس بات پر متفق تھے کہ وزیر کے خاندان کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس کی یہی صورت تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پر کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس وقت تک وزیر ذہنی طور پر بالکل غیر متوازن بلکہ دیوانگی کی حد میں داخل ہو چکا تھا، اور اگر وہ دفتر آتا تو اس کی دیوانگی کا علم سب کو ہو جاتا۔ تمام رفقا اور خود اپنے جذبات سے مجبور ہو کر میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، کل سے وزیر کا بیٹا کام پر آنے لگے اور وہی تنخواہ لے جا کر ماں کے ہاتھ میں دے دے۔ وزیر کی بیوی ہم سب کو دعائیں دیتی ہوئی خوش خوش رخصت ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس لڑکے کو بھی وزیر پکاریں گے۔ لڑکے کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ وزیر کہنے پر ہی مخاطب ہو، تابعدار رہے اور کسی سے بھی بات نہ کرے۔ اب اس واقعے کو 10 برس ہو گئے ہیں۔ جھوٹ جب مسلسل بولا جائے تو سچ لگنے لگتا ہے۔ گزرے ہوئے 10 برسوں میں ہم سب تقریباً بھول گئے کہ وزیر کوئی اور تھا۔ لڑکا دھیرے دھیرے باپ کی شکل میں ڈھلتا گیا اور اپنی نوکری مستعدی سے انجام دیتا رہا۔ کسی کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ تنخواہ بھی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ پلٹ کر دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے شطرنج کی بساط پر ایک پیادہ بڑھتے بڑھتے وزیر کے خانے تک پہنچ کر وزیر بن گیا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ساتھ کام کرنے والوں میں سے اکثر جو اصلی وزیر سے ملے تھے چلے گئے تھے، جو موجود تھے ان کے ذہن سے بھی نکل گیا تھا کہ کن حالات میں اصل وزیر کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی۔ خود میں بھی اس حقیقت کو تقریباً فراموش کر چکی تھی۔ آج وزیر یہ خبر لایا ہے، اس کا باپ وزیر مر گیا۔ میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے کشمکش میں ہوں۔ وزیر کو مر جانے دوں، وزیر کو زندہ رکھوں، یہ کھیل کب تک جاری رہ سکے گا؟ کون سا مہرا پٹا ہے، کسے آگے بڑھانا ہے؟ وزیر مر گیا ہے، میرا ذہن کہتا ہے وزیر زندہ ہے، میرے سامنے کھڑا ہے۔ آنکھیں اور دل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ میں چونکتی ہوں، سر اٹھاتی ہوں، اسے دیکھتی ہوں۔ وہ سر جھکائے، ہاتھ باندھے، بالکل باپ کی طرح سامنے کھڑا ہے، بلکہ اب تو باپ کا سراپا بھی معدوم ہو گیا ہے۔ دونوں کے چہرے گڈ مٹ ہونے لگتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں پوچھتی ہوں۔ وزیر وہ رٹا ہوا سبق دہراتا ہے۔ جاؤ پانی لاؤ۔ وہ چلا جاتا ہے۔ بساط جب تک بچھی ہے مجھے کھیلنا ہے، وزیر کو زندہ رکھنا ہے۔